दुनिया सिर्फ उन्हें अच्छी लगती है जिन्होंने झेली नहीं होती। कैंडिड वॉल्टियर का वो नॉवेल है जिस पर वो अपना और अपने पब्लिशर का नाम भी नहीं छाप सका था। पादरी पांगलूस को पकड़कर बांध कर मारते हैं कि उसने खुदा के अजाब को खैर कह दिया था। पास खड़े एक लड़के को इसलिए कोड़े मारे जाते हैं कि उसने पांगलूस की बिदती बातें सिर्फ सुनी थी। कैंडिड तारीख का वो नॉवेल है जिसने इस ख्याल की धज्जियां उड़ा दी थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यूरोप की एज ऑफ एनलाइटनमेंट की वो कहानी जो वॉल्टियर ने सुनाई और रोशन ख्याली और मायूस ख्याली दोनों का पर्दा चाक की। जिंदगी फलसफियों की किताबों में नहीं, हादसात की गर्द में लिखी जाती है। अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, दुनिया को दुनिया के हाल पर छोड़ दें। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वुराइच। कैंडिड वो नॉवेल है जो फ्रेंच फिलोसोफर राइटर वॉल्टियर ने उस वक्त लिखा था जब यूरोप एनलाइटनमेंट के रोशन ख्याली के गुरूर में डूबा हुआ था। तब वॉल्टियर 65 साल का बूढ़ा था, स्विट्जरलैंड में खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा था ताकि फ्रांसीसी दरबार और कलीसा से महफूज रहकर जो चाहे लिख सके और छपवा सके। उसके लिखे को कलीसा, दरबार और बहुत से फिलोसफर्स इसलिए नापसंद करते थे कि एक तो वो जहानत से बिलो द बेल्ट बहुत गहरा तंज करता था, लेकिन साथ में ये भी हकीकत थी कि वो कलीसा प्लस दरबार की ताकत को चैलेंज भी करता था। मसलन उस दौर में ये गलत फहमी बहुत सौ को हो गई थी कि इंसानी अक्ल फलसफे को उस मुकाम तक ले आई है कि हर मसले का हल निकाला जा चुका है। जहालत और गुर्बत का भी इंसानियत रोशन ख्याली के अहद में आखिरकार दाखिल हो चुकी है और यूरोप में पहले हुई है। इन ख्यालात को ऑप्टिमिस्ट फिलोसफर्स का एक स्कूल ऑफ थॉट लीड कर रहा था जिन्हें वॉल्टियर पुरउम्मीद अहमक या खुशफहम अहमक समझता और कहता था। इन थिंकर्स की उम्मीद थी कि वो इंसान के मसाइल का हल फिलॉसफी और साइंस के जरिए निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पर इनमें एक बहुत बड़ा नाम न्यूटन के साथी दोस्त मैथमेटिशियन लाइबनिट्ज का भी था। लेबनिट्स का फलसफा था कि हर चीज़ जो मौजूद है, जो वाक़यात हो रहे हैं, इन सब की कोई ना कोई लॉजिकल वजह है, तोजी है, और कायनात की वजह खुदा है और खुदा जो करता है ठीक करता है, क्योंकि इसके सिवा कोई भी बेहतरीन सूरत हाल मुमकिन ही नहीं होती। नट्स की फ़िलासफ़ी का लुबे लबाब ये था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वोल्टियर इस सोच और इस फ़लसफ़े के शदीद खिलाफ था। उसने इस पर सारी जिंदगी तंज किया और उसका ये शाहकार नॉवल कैंडिड इसकी बेहतरीन मिसाल था। उसने कहानी के जरिए बताया कि दुनिया सिर्फ उन्हें ही खूबसूरत लगती है जिन पर दुनिया का सितम टूटा नहीं होता। जैसा कि नॉवल का मरकजी किरदार नौजवान शहजादा कैंडिड की जिंदगी कब कहाँ कैसे शुरू हुई उसे खुद तो नहीं पता, अलबत्ता किले का छोटे से छोटा मुलाजिम जानता है कि कैंडिड किले के मालिक की बहन और उसके खुफिया आशिक की मोहब्बत का फल था। लेकिन इसके पैदा होने पर दोनों बड़े ख़ानदान के अफराद ने इसे अपना नाम देने के बजाय किले में महज अशराफिया के एक मेंबर के तौर पर जीने के लिए छोड़ दिया। वो बस बैरन को अंकल कह लेता था और उस बड़े ख़ानदान का एक हिस्सा समझा जाता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिंदगी खूबसूरत थी। वेस्टफीलिया का अजीम किला उसका घर था जिसकी खिड़कियों से बाहर उफक तक हरियाली दिखाई देती थी। कदीम पत्थरों की दीवारें धूप की गर्मी अंदर आने ही नहीं देती थी और दबेज कालीनों की गर्माहट सर्दी को रोक देती थी। सब ठीक ही तो था। इस पर दूसरी मोहर किले में आने जाने वाले एक फलसफी पांगलोस ने लगाई थी। ये इस नॉवल का, इस कहानी का दूसरा बहुत बुनियादी किरदार है। पांगलूस ने कैंडिड को जहन नशीन करवा दिया था कि ये किला दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार किला है। दुनिया भी बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त जगह है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि सब कुछ एक बहुत बड़े डिज़ाइनर की जहानत से हो रहा है और बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ, कभी कभार हमें इसकी लॉजिक समझ नहीं आती तो इसमें हमारा कसूर है, ना कि लॉजिक का। ऑल इज़ फॉर द बेस्ट इन द बेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वर्ड्स। ये जुमला उस ज़माने के बहुत से ऑप्टिमिस्ट फिलोसफर्स की रगे जां था। खुसूसन लाइबनिट्स तो यही कहता था। पांगलूस नॉवल में साथियों दरअसल तमाम ऑप्टिमिस्ट फिलोसफर्स और लाइबनिट्स का साया है जो मासूम अहमक कैंडिड को खुशफहमी में मुब्तला करके रखता है। बाय द वे, नॉवल के पहले एडिशन में यही टाइटल भी था, कैंडिड एक खुशफहम अहमक। तो खैर, कैंडिड पांगलूस के असर में अभी इन्हीं खुशफहमियों और गलत फहमियों में था कि उसे किले के मालिक बैरन की बेटी क्यूनीगॉन्ड से मोहब्बत हो गई। क्यूनीगॉन्ड ने किसी दिन पांगलूस को ही किले में एक मुलाजमा के साथ मोहब्बत करते हुए देख लिया तो उसने आके कैंडिड को बताया कि इस तरह से मोहब्बत हो रही थी।
اب یہ دونوں بھی اسی طرح محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلی ہی ڈیٹ پر پکڑے جاتے ہیں، پہلی ہی کوشش پر پکڑے جاتے ہیں۔ کیونیگون کا باپ، قلعے کا مالک بیرن، انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن کینڈیڈ کو ٹھڈے مار مار کے قلعے سے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہاں سے کینڈیڈ کی اصلی زندگی، جس میں آل از فار دا بیسٹ، آل از ویل نہیں ہے، یہ زندگی شروع ہوتی ہے۔ پانگلوس کی باتوں کے بجائے حقیقی زندگی کے تجربات کا، ٹھوکروں کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، والٹیئر نے اس ناول میں جہاں کہانی میں طنز پیدا کیا ہے، وہیں وہ ایلیٹ کلاس کے کریکٹرز کے نام بھی بہت طنزیہ اور گھٹیا انداز میں رکھتا ہے۔ مثلاً قلعے کے مالک کا نام اس نے بہت ہی طویل کئی القاب سے ملا کر بنایا ہے، جن سے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ فرانس کی اشرافیہ کی اخلاقی حالت اتنی پست ہے اور اتنی گری ہوئی ہے، لیکن نام وہ بہت بلند بالا اور اونچے رکھتے ہیں اور ایک قطار میں رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی آپ کی چیز کئی لوگوں میں دیکھتے ہوں، کئی طبقوں میں۔ پانگلوس کا نام بھی جو اس نے رکھا اس فلاسفر کا، وہ بھی اسی آئیڈیالوجی، اپنے اسی اسٹائل میں اور طنزیہ اسٹائل میں رکھا، اور اس کا سیدھا مطلب جو تھا اسی پہ اس کا نام رکھا۔ یعنی وہاں فرینچ میں اس کا مطلب اس وقت بولے جانے والی زبانوں میں یہ تھا کہ ایک بہت باتونی شخص جو مسلسل بولتا ہے۔ پھر بیرن کی بیٹی کا نام بھی اس نے دو فرینچ فوش الفاظ کو مکس کر کے بنایا تھا تاکہ فرینچ ایلیٹ کی جھوٹی پاک دامنی پر ضرب لگا سکے۔ ناول کے باقی تمام کرداروں اور جگہوں اور شہروں اور علاقوں کے نام بھی وہ اسی طرح مسلسل رکھتا ہے اس ناول۔ تو خیر، کینڈیڈ معصوم احمق کو جب مار مار کے قلعے سے باہر پھینک دیا گیا تو وہ پانگلوس کے ہونہار شاگرد ہونے کی وجہ سے سوچتا یہی ہے کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ باہر اسے بلغارین فوج کے کچھ سپاہی دیکھ لیتے ہیں اور پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ وہ اسے زبردستی بھرتی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں پریشان نہ ہو، تجھے مفت میں روٹی ملا کرے گی۔ بیچارہ کینڈیڈ بھوکا پیاسا تو تھا ہی، روٹی کے چکر میں صبح و شام سخت فوجی ٹریننگ کرنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یورپین فوجیں جو ہیں وہ ڈاکوؤں اور قاتلوں کے گروہ ہیں، کوئی باقاعدہ سویلائزڈ آرمیز نہیں ہیں۔ ایک دن وہ یہ کرتا ہے کہ چپکے سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مگر فوراً پکڑا بھی جاتا ہے۔ اسے موت کی سزا سنا کر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس پر گولی چلے، بلغارین حکمران وہاں آن ٹپکتا ہے۔ وہ کینڈیڈ کی سزا معاف کر دیتا ہے اور اسے جانے دیتا ہے۔ کینڈیڈ اب بیرن کے قلعے میں واپس تو نہیں جا سکتا، وہاں سے تو نکالا جا چکا، سو وہ یہ کرتا ہے کہ ہالینڈ چلا جاتا ہے۔ ہالینڈ کے قصبے میں بھوک اور تھکن سے چور کینڈیڈ نے گلا پھاڑ پھاڑ کے مذہبی تقریر کرتے ہوئے ایک پادری کو دیکھا، تو اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ اب اس سے کچھ کھانے کو ملے گا۔ وہ اس سے روٹی مانگنے آگے چلا گیا۔ پادری نے پوچھا، کیا تم پوپ کو دجال مانتے ہو؟ کینڈیڈ کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ پروٹیسٹنٹ پادری ہے اور یہ کیتھولک پوپ کو شیطان اور دجال مانتا ہے۔ سو کینڈیڈ نے سادگی سے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں تو بس بھوکا ہوں۔ اس جواب پر پادری نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ تم بدعقیدہ بدعتی لوگ میری روٹی کے لائق ہی نہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ چند لمحوں میں ایک غریب بوڑھی عورت کینڈیڈ کو دیکھ کر اس کے قریب آ جاتی ہے۔ وہ پہلے اسے کھانا دیتی ہے، پھر کہتی ہے میرے ساتھ آؤ، وہاں ایک اور آدمی بھی تمہیں دکھاتی ہوں، وہ تم سے بھی بری حالت میں ہے۔ بوڑھی عورت اسے کونے میں لے کر جاتی ہے جہاں ایک لنگڑا، بیمار، زخمی، بدحال بھکاری جس کی ناک بھی کٹ چکی ہے، وہ گندی چادر اوڑے لیٹا ہوا ہے۔ کینڈیڈ لرز جاتا ہے۔ یہ لنگڑا، بیمار، بدحال بھکاری کہہ رہا تھا آل از ویل، آل از فار دا بیسٹ۔ یہ اس کا استاد پانگلوس تھا۔ پانگلوس کینڈیڈ کو بتاتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد دشمن فوج نے قلعے پر حملہ کیا تھا، انہوں نے تمہاری محبوبہ کیونیگون اور اس کے خاندان کو قتل کر دیا تھا، لیکن وہ بہت مشکل سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ شکر ہے بچ گیا، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اب میں بھی بچ گیا ہوں تو کوئی بہتری ہی ہوگی اس میں۔ کینڈیڈ پہلی بار فلسفے کو ایک ٹوٹے ہوئے جسم پر لکھا ہوا دیکھتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے جب بھی اس نے پانگلوس کا فلسفہ سنا تھا وہ بہت اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے اور اچھی گفتگو کرتے ہوئے اور اچھا کھانا کھائے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ فلسفہ بولتے ہوئے وہ بدحالی کا شکار تھا۔ یہاں سے کینڈیڈ اور پانگلوس کا ایک نیا ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اور ہالینڈ سے نکل جاتے ہیں۔ ایک جہاز پر یہ پرتگال کے ساحلی شہر لزبن کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، لیکن ساحل کے قریب پہنچ کر جہاز تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک تختے سے چپک کر لٹک کر کسی طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے آخرکار ساحل تک جا پہنچتے ہیں، لیکن یہاں ایک نیا عذاب ان کا منتظر ہے۔ لزبن میں خوفناک زلزلہ آ چکا ہے اور 3000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ہزاروں لاشیں وہاں پڑی ہیں، ملبے کا ڈھیر ہے اور چیخیں ہیں۔ کینڈیڈ کے قدم یہیں منجمد ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے میں اس نے وہ دنیا دیکھ لی تھی جو کتابوں میں نہیں پڑھی تھی، جو محلوں اور قلعوں کی دیواروں کے اندر اس نے نہیں سنی تھی۔
پانگلوس کے منہ سے پھر نکلتا ہے، ہو سکتا ہے یہی بہترین ممکن صورت ہو، کچھ تو بہتری ہوگی اس کے پیچھے، کچھ تو لاجک ہوگی اس کے پیچھے۔ لیکن کینڈیڈ سوچتا ہے کہ اگر یہ بہترین دنیا ہے تو سوچو بدترین دنیا پھر کیسی ہوگی۔ If this is the best of all possible worlds, what are the others like؟ لسبن زلزلے کے بعد یہاں کے پادری سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں، سر جوڑتے ہیں کہ آخر کن لوگوں کے کن گناہوں کی وجہ سے خدا نے یہ عذاب بھیجا ہوگا، ہمیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے اور انہیں زندہ جلانے کی سزا دینی چاہیے تاکہ خدا کی ناراضگی کو ختم کیا جا سکے۔ پانگلوس پاس ہی کہیں چل پھر رہا تھا، اس نے وہی فلسفہ شروع کر دیا، جو ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے، بہترین ڈیزائن کے تحت ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہی چھپی ہو۔ پادریوں کو بہت غصہ آیا کہ یہ خدا کے غضب کو خدا کی خیر کہہ رہا ہے، اس کو کوئی حکمت کہہ رہا ہے۔ وہ پانگلوس کو پکڑ کر باندھ دیتے ہیں اور قریب ہی کینڈیڈ بھی پانگلوس کی باتیں جو غور سے بیٹھا سن رہا ہوتا ہے اسے بھی پکڑ کر باندھ دیتے ہیں کہ تم نے بدعت کی ہے اس کی بات سن کر۔ ساتھ میں کچھ دوسرے بھی بیچارے سو کالڈ گناہگاروں کو پکڑ لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے عذاب آیا۔ وہ سوچتے ہیں کہ پانگلوس کو آخر میں جلائیں گے کیونکہ اس خبیث نے خدا کے عذاب کو خیر کہنے کا عظیم کفر کیا ہے۔ کینڈیڈ کی بچت ہو جاتی ہے کہ اسے صرف کوڑے ہی پڑیں گے کیونکہ پانگلوس کی کفریہ باتیں اس نے سنی تھیں، ادا تو نہیں کی تھی، اس لیے ان کے نزدیک صرف کوڑے مارنا اس کو ٹھیک تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کئی بیچارے سو کالڈ گناہگاروں کو زندہ جلانے کے بعد جب پانگلوس کو لکڑیوں پر رکھ کر بھوننے کی باری آتی ہے تو تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے۔ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسے جلانے کے بجائے لٹکا دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک گڑبڑ ہے کہ بیچارے جلاد کو صرف جلانا ہی آتا ہے، پھانسی دینا اسے نہیں آتی تھی۔ وہ پھانسی گھاٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور غلط بنا دیتا ہے، درست طریقے سے اسے بن نہیں پاتا۔ وہ پانگلوس کے گلے میں بھیگا ہوا پھندا غلطی سے ڈال دیتا ہے جو ڈھیلا ہونے کی وجہ سے زیادہ کسے جانے سے پہلے ہی اکڑ جاتا ہے۔ پانگلوس لٹکتا رہتا ہے لیکن اس کی گردن پر پھندا کسا نہیں جاتا، پورا دباؤ نہیں پڑتا۔ اب وہ ظاہر ہے مرتا بھی نہیں لیکن موت کے ڈر سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جلاد اسے مردہ سمجھ کر، جاب ڈن سمجھ کر پھینک کر چلا جاتا ہے۔ ایک سرجن اسے لاوارث لاش سمجھ کر اٹھا کر تجربات کے لیے گھر لے آتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اور اس کی بیوی پانگلوس فلاسفر کا سینہ چیر کر اس کی بایولوجی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پانگلوس اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سرجن اور اس کی بیوی چیخیں مارتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ پانگلوس پھر کہتا ہے کوئی بہتری ہی ہوگی اس میں، کچھ تو اس سے بھی خیر ہی نکلے گی، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری طرف پانگلوس کے شاگرد کینڈیڈ کو جب جلاد کوڑے مار مار کر چھوڑ دیتا ہے تو اسے ایک غریب بڑھیا اپنے گھر لے جاتی ہے۔ یہاں بھی اس کے لیے، کینڈیڈ کے لیے ایک حیرت کا سامان ہوتا ہے کہ اس کی محبوبہ کیونیگونڈ موجود ہوتی ہے، زندہ، مگر شہزادیوں والی بات اب اس میں کچھ بھی نہیں۔ بلغارین فوجیوں نے اس کی بار بار عزت لوٹی تھی اور اس کے چیخنے چلانے پر اسے سمجھایا تھا کہ یہی جنگ کا دستور ہے یورپ میں، تم کیوں چلاتی ہو، یہ فوجیوں کا حق ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس لڑکی کو یہودی ساہوکار کے پاس بیچ بھی دیا تھا، اور یہ جو بوڑھی عورت تھی جو کینڈیڈ کو لے کر آئی تھی یہ بھی اسی یہودی کے گھر میں کام کرتی تھی۔ لیکن یہاں مصیبت یہ آ پڑی تھی کہ اس خوبصورت کیونیگونڈ کو ایک دن وہی ظالم پادری جلاد دیکھ لیتا ہے جس نے لوگوں کو زندہ جلانے اور کوڑے لگانے کی سزائیں دی تھیں۔ وہ کیونیگونڈ سے متاثر ہوتا ہے اور یہودی تاجر سے آ کر طے کرتا ہے کہ 3 دن کے لیے اس لڑکی کی رحمت آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ہفتے کے 6 دن وہ بانٹ دیتے ہیں اور 7ویں دن پر ان میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ 7ویں دن کون رکھے گا، کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ دونوں اخلاق کے علم بردار اس 7ویں دن اس عورت کی رحمت کے لیے آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ اس کو لوٹا کیسے جائے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کینڈیڈ یہودی تاجر اور جلاد پادری انکوزیٹر دونوں کو قتل کر کے اپنی محبوبہ کیونیگونڈ کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ بوڑھی مہربان عورت بھی اب ان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے، ان کی ساتھی بن جاتی ہے کیونکہ وہ بھی ساہوکار کے ظلم سے تنگ تھی۔ آگے جا کر کہانی میں کسی جگہ پانگلوس بھی ان سے آن ملتا ہے، یہ فلاسفر۔ دوستو، اس ناول کے بنیادی کردار کینڈیڈ، کیونیگونڈ، پانگلوس اور بوڑھی مہربان عورت در بدر کی ٹھوکریں کھاتے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھومتے رہتے ہیں۔ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں کا حاکم یا طاقتور شخص کیونیگونڈ کی خوبصورتی دیکھ کر اس کو ان سے ہتھیا لیتا ہے، اور یہ سب اسے واپس لینے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں اور دولت بہاتے ہیں، اور آخر کار بری حالت میں ہی صحیح لیکن اپنی محبوبہ کو کینڈیڈ واپس لینے میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ مگر پانگلوس کی یہ ضد تب بھی ختم نہیں ہوتی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ حالانکہ پانگلوس خود بھی جہاں جاتا ہے جوتے ضرور کھاتا ہے،
کبھی مسجد میں کسی مسلمان لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش میں مولوی اور پولیس کے ہاتھوں پٹتا ہے، کبھی چرچ کے پادری اسے اس لیے مارتے ہیں کہ یہ انہیں فلسفہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹرز اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس پر تجربات کرتے ہیں۔ اسے خطرناک بیماری بھی آن گھیرتی ہے جو نئی دنیا امریکہ سے یورپ میں آئی تھی۔ یہ بیماری اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، اس کے اعضاء کو گرا رہی ہے، لیکن یہ کہتا رہتا ہے کہ دیکھو بیماری تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اصل حکمت یہ ہے کہ ایک پوری نئی دنیا دریافت ہوئی ہے، کچھ تو حکمت ہوگی اس کے پیچھے۔ ہوتے ہوتے دوستو آخری بار یہ سب لوگ جان بچا کر کسی نہ کسی طرح ترکی پہنچ جاتے ہیں، قسطنطنیہ۔ یہاں آئے دن وہ دیکھتے ہیں کہ حکمران قتل ہو رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش یہاں بھی کرتا ہے پانگلوس کہ یہ جو اتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک گرینڈ ڈیزائن کے تحت ہو رہا ہے۔ لوگ اسے پھر جوتے مارتے ہیں، باندھ دیتے ہیں اور ایک غلاموں والی لمبی کشتی میں چپو کھینچنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ غلاموں کی طرح زنجیروں میں بندھا چپو کھینچ رہا ہوتا ہے اور غور کرتا ہے کہ اس کے نیکسٹ جو شخص بیٹھا ہے اور چپو کھینچ رہا ہے، زنجیروں میں بندھا ہے، وہ کیونیگونڈ کا بھائی ہے۔ دونوں اتنے برے حال میں ہیں کہ ایک دوسرے کو فوری طور پر پہچان نہیں پاتے۔ پانگلوس تو اپنا ناک تک کھو چکا تھا، سو اس کا پہچانا جانا اور بھی مشکل تھا، مگر فلسفہ وہ پھر بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ ہر مصیبت میں بدترین حالات سے گزرتے ہوئے بھی زبان پر وہی جملہ رکھتا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، یہی بہترین ممکن دنیا ہے، کوئی حکمت تو ہوگی اس میں۔ یہاں پہنچ کر اور پانگلوس کی یہ کنڈیشن اور یہ گفتگو سن کر کینڈیڈ سوچنے لگتا ہے کہ پانگلوس کا فلسفہ اب اس کی زندگی کا تجربہ نہیں رہا، بلکہ پانگلوس کی ضد اور مجبوری بن چکا ہے، ورنہ اس میں اور کوئی لاجک اور حقیقت باقی نہیں رہی، کیونکہ جو کچھ ان سب کے ساتھ اور خصوصاً بیچارے پانگلوس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس میں کہیں سے کوئی اچھائی، خیر، حکمت اسے تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب دوستو اپنی اس جہاں گردی کے دوران میں کینڈیڈ کو پانگلوس کے الٹ سوچنے والا بھی ایک فلسفی ملتا ہے اور یہ مارٹن تھا۔ اس کے ذریعے دراصل والٹیئر پانگلوس سے کنٹراسٹ پیدا کر کے ایک اور فلسفے کو بھی رد کرتا ہے، کیونکہ مارٹن وہ انسان تھا جسے پانگلوس کے الٹ محلوں میں زندگی نہیں ملی تھی، بلکہ اس کا آغاز ہی رسوائی سے ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے شادی کے بعد اسے ناکارہ سمجھنا شروع کر دیا اور اپنے ایک عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کی بیٹی بھی بدتمیز نکلی، باپ کے روکنے پر بھی اس نے ایک ایسے مرد سے شادی کر لی جس نے اسے دھندے پر بٹھا دیا۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو الو سمجھ کر گھر سے نکال دیا اور گھر کی چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ مارٹن دربدر ہو گیا اور وہ جہاں جاتا لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے اور اس کو پیسے بھی، اس کے دام بھی ادا نہ کرتے۔ یہ ذہین تھا لیکن ستم در ستم سہنے کے بعد کہنے لگا تھا کہ دنیا کے انسان لالچی ہیں، خود غرض ہیں اور بے وقوف ہیں، امید ایک دھوکہ ہے، جتنا ہم دنیا کو جانتے جائیں گے اتنا ہی مایوسی کا شکار ہوتے جائیں گے۔ یہ مارٹن کا فلسفہ تھا۔ کینڈیڈ کو وقتی طور پر اس کا فلسفہ بہت گہرا اور سچا لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے واقعی دنیا بری ہی تو ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اپنی محبوبہ کیونیگونڈ اور اپنے ساتھ کیا کچھ نہیں دیکھ چکا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ فوجیوں کے لیے بے گناہ شہریوں کا قتل عام ایک کتنی قانونی بات تھی۔ یورپ میں عورتوں کی عصمت دری فوجی حق سمجھی جاتی تھی، اور ایسی وہ سرائیں دیکھ چکا تھا، ایسی قیام گاہیں دیکھ چکا تھا جہاں جلاوطن بادشاہ غریبوں سے بدتر زندگیاں جی رہے تھے۔ اس نے ساحلوں پر بہادر فوجیوں کو اپنے افسروں کی گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے آقاؤں کی چھوٹی سی وقتی خوشی کے لیے غلاموں کی ٹانگیں کٹتی دیکھی تھی۔ اس نے پادریوں کی پارسائیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوس دیکھی تھی۔ بیچاری کمزور تنہا لڑکیوں کو تحفظ کے نام پر لٹتے دیکھا تھا۔ ڈوبتے بحری جہاز کے غوطے کھاتے مسافروں کی چیخوں کے درمیان سمندری ڈاکوؤں کو کہے لگاتے اور لوٹ مار کرتے دیکھا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ کیسے تاجر منافع کے لیے دھوکے دیتے ہیں اور کیسے جج انصاف کے نام پر تجارت کرتے ہیں۔ پھر جب کینڈیڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچا تو یہاں بھی اس نے دیکھا کہ کیسے آئے روز حکمران خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، کیسے غداری کے نام پر پھانسیاں یوں دی جاتی ہیں جیسے معمول کی بات ہو۔ وہ اپنی آوارہ گردیوں کے دوران اشرافیہ کا تکبر دیکھ کر بھی حیران تھا، کیونکہ کینڈیڈ کی محبوبہ کیونیگونڈ کے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا بھائی جو خود بھی ابھی غلام تھا اور وہاں سے بچ کر آیا تھا، وہ بھی ابھی تک اس بات پر فخر کرتا تھا کہ اس کا شجرہ 72 پیڑھیوں تک محفوظ ہے اور وہ اعلیٰ ذات کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور کینڈیڈ سے وہ اپنی بہن کی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ کینڈیڈ ایک درجہ چھوٹے خاندان سے۔ اسی طرح یورپ جو روشن خیالی کا گھر بتایا جاتا تھا، وہاں کا کوئی علاقہ، یہاں تک کہ نیو ورلڈ امریکہ سمیت ہر جگہ کینڈیڈ نے مذہبی اخلاق کو منافق پایا، فلسفی کو ضدی پایا، عوام کو بے وقوف دیکھا اور حکمرانوں کو جابر دیکھا۔
اس سب کے سامنے کینڈیڈ کو مارٹن کا یہ یاسیت زدہ فلسفہ لاجیکل لگنے لگا تھا، لیکن پھر وہ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہے کہ دنیا میں برائی ہے مگر سب کچھ تو برا نہیں ہے۔ آخر اسے اچھے دوست اور محبت کرنے والے یہ 8 ساتھی بھی تو اسی جہاں گردی کے دوران اسی دنیا میں ملے ہیں۔ ان میں بوڑھی مہربان عورت کے علاوہ کمبے جیسا وفادار دوست بھی تھا جو ذہین تو تھا ہی بے لوس بھی تھا۔ پھر بھلے احمق صحیح، لیکن پانگلوس اور مارٹن برے انسان ہرگز نہیں تھے۔ اس کی پیاری محبوبہ کیونیگونڈ، 2 آزاد کردہ غلام اور 2 راہب بھی اچھے لوگ تھے اور اس کے ساتھی تھے۔ یہ سب بھی اسی 4 دانگ کی سیاحت کے دوران ہی اسے ملے تھے، اور ہاں، انہی بن مانگے کے ایڈونچرز کے دوران انہیں ایک طوفانی سمندر کے پار پہاڑوں میں گھرا ہوا ایلڈوراڈو شہر بھی ملا تھا، ایسا علاقہ جہاں کے لوگوں نے انہیں سونے اور قیمتی پتھروں سے لاد کر واپس بھیجا تھا اور اس ساری دولت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ اگرچہ یہ سب کچھ اس جزیرے سے واپسی پر کینڈیڈ سے یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے چھین لیا تھا، مگر اس میں ایلڈوراڈو کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسی طرح اسے مدد کرنے والی مہربان بڑھیا اور پناہ دینے والے عام انسان بھی بہت سے اس راستے میں ملے تھے۔ مارٹن کا فلسفہ بھی اس کی اپنی زندگی کے ایک حصے کا آئینہ تو تھا مگر مکمل تصویر نہیں تھی۔ پھر اس میں پانگلوس کی طرح پریکٹیکل بھی کچھ نہیں تھا۔ پانگلوس کہتا تھا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، مارٹن کہتا تھا جو کچھ ہے برا ہے، جتنا غور کرو گے دنیا اور بری لگے گی۔ کینڈیڈ کو ان دونوں کے فلسفے کھوکھلے نظر آنے لگے۔ وہ بس اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ قسطنطنیہ جیسے بڑے شہر میں رہنے لگا چپ چاپ۔ شہر کی بھیڑ نے بھی، شہر کے رش نے بھی اسے متاثر نہیں کیا تھا۔ ایک دن جب شہر میں خبر گرم تھی کہ 2 وزیروں اور ایک بہت بڑے مفتی کو پھانسی دے دی گئی ہے، یہ اپنے سب دوستوں کو ساتھ لے کر شہر کی ہنگامہ خیزی سے دور نکل گیا، کیونکہ یہ سارے معاملے کی جڑ کو نہیں جانتا تھا۔ راستے میں یہ اس موضوع پر بحث کرتے گئے۔ پانگلوس خوش فہم فلسفی بھی ان کے ساتھ تھا، مارٹن یاسیت کا مارا ہوا فلسفی بھی اس کے ساتھ تھا، باقی 5 دوست بھی ہمراہ تھے، اور یہ چلتے چلتے ایک مسلمان ترک کسان کے کھیت پر پہنچتے ہیں۔ وہ اسے بھلا ماس سمجھ کر پوچھتے ہیں کیا تمہیں علم ہے کہ اس مفتی اور 2 وزیروں کا نام کیا تھا اور انہیں سلطنت نے کیوں پھانسیاں دی ہیں؟ ترک کسان کہتا ہے مجھے کیا پتا، میں تو اپنا کھیت بوتا ہوں اور یہی میرے اور میرے پیاروں کے لیے کافی ہے۔ یہ جملے پہلی بار میں کینڈیڈ کے دل کو لگتے ہیں۔ اسے لگتا ہے ہمیں اپنا اپنا باغ ہی تو بونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا آدمی چھوٹی سی زندگی میں چھوٹی سی عقل سے پوری دنیا کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب اچھا سمجھا جائے یا سب برا سمجھا جائے، ان دونوں باتوں سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے جب تک کچھ کر کے نہ دکھایا جائے، جیسا کہ یہ ترک کسان کر رہا ہے جس نے اپنا باغ اگایا ہے اور بہت اچھا اگایا ہے۔ اب کینڈیڈ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آؤ ہم بھی اپنا اپنا باغ اگائیں، اپنے حصے کی شمع جلائیں، یہی پریکٹیکل فلسفی ہے۔ لیٹ اس کلٹیویٹ آور گارڈن۔ ناول دوستو اس بات پر ختم ہو جاتا ہے کہ کینڈیڈ، کیونیگونڈ، پانگلوس، مارٹن اور باقی سب لوگ اسی سادہ سے سچ پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے نظریات نہیں سنبھال سکتے، ہاں چھوٹے چھوٹے کام سنبھال لیتے ہیں۔ کیورس فیلوز، یہ کہانی تھی والٹیئر کے شہرا آفاق ناول کینڈیڈ کی مختصر کہانی۔ کہتے ہیں یہ ناول اس نے صرف 3 دن میں یا 3 ہفتوں میں لکھا تھا، لیکن لوگ یہ کہتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ اس کے لکھنے کے لیے جو تجربہ اسے چاہیے تھا وہ کم از کم 6 دہائیوں سے زیادہ کا تھا۔ تحریر لکھنے میں بھلے والٹیئر کو 3 دن یا 3 ہفتے لگے ہوں، مگر اس کے پیچھے 65 سال کا تجربہ کھڑا تھا۔ جب یہ ناول لکھا گیا تو یورپ میں چرچ اور کلیسا اور بادشاہوں کا ایک خوف ابھی برقرار تھا، اور والٹیئر کا طنز بہت بے باک اور لگی لپٹی رکھے بغیر ہوتا تھا اور اکثر بلو دا بیلٹ بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے پہلی اشاعت 1759 میں والٹیئر نے اس پر اپنا قلبی نام والٹیئر نہیں لکھوایا تھا، بلکہ ایک فرضی نام ڈاکٹر رالف لکھوا دیا تھا۔ والٹیئر کیوں نہیں لکھوایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ حکمران خاندان کے ایک طاقتور فرد فلپ سیکنڈ ڈیوک آف اورلینز پر ایک نظم لکھ کر مشکلات کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نظم میں والٹیئر نے اشارہ دیا تھا کہ فلپ سیکنڈ اپنے خون سے اپنی بیٹی سے وفادار نہیں ہے۔ اس پر والٹیئر کو گرفتار کر کے بستیل کے بدنام زمانہ جیل میں 1 سال کے لیے قید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اسے ملک بھی چھوڑنا پڑا، اسے نکال دیا گیا اور کئی سال یہ لندن میں جلا وطن رہا۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ نوجوان تھا، مگر اب 65 سال کا بوڑھا تھا، اور اس عمر میں وہ پھر سے بستیل کے کیچڑ زدہ فرش پر 1 سال گزارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
اسی لیے اس نے سوئٹزرلینڈ میں اپنے محل میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی، مگر اس پر نہ تو اس نے اپنا نام چھپوایا اور نہ ہی پبلشنگ ادارے کا شہر لکھا، جنیوا لکھا، کیونکہ جنیوا میں غالباً اس وقت یہ تھا۔ اس پر پبلشنگ پلیس جو اس نے لکھی، اشاعت کی جو جگہ لکھی، وہ لندن لکھی تھی، تاکہ فرانسیسی شہنشاہ اور کلیسا کے لمبے ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکیں اور وہ لندن کو دیکھ کر کنفیوز ہو جائے۔ ظاہر دشمنی تھی تو وہاں پر حملہ کرنا مشکل تھا۔ نام نہ لکھنے کی ایک دوسری وجہ شاید یہ بھی ہو کہ یہ کتاب اس نے چند ہفتوں اور چند دنوں ہی میں لکھ ڈالی تھی، عین ممکن ہے اسے اس کے مقبول ہونے کی امید بھی نہ ہو، مگر اس کے بعد یہ چند مہینوں میں اور اگلے 2 سال میں ہی یہ اتنا مقبول ہو گیا کہ اس پر پابندی لگا دی کلیسا نے بھی اور بادشاہوں نے بھی۔ پھر بھی اس کے باوجود یہ ناول بلیک میں فروخت ہوتا رہا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ یہ والٹیئر کا سب سے مقبول ناول گنا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی لائنز مشہور ہیں، اس کے کوٹس مشہور ہیں، خصوصاً یہ کہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے بہتر ہے انسان اپنا کوئی ایک چھوٹا سا کام بہتر کر کے دکھا دے۔ احمد فراز کے الفاظ میں، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کیورس فیلوز زندگی مختصر ہے اور پڑھنے کے لیے ہزاروں کتابیں ہیں، لاکھوں ہیروز اور ویلنز کی داستانیں ہیں۔ یقیناً کوئی بھی ان سب تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ آج کی مصروف دنیا میں، تیز رفتار زمانے میں تو بالکل بھی نہیں۔ سو ہم نے اردو سمجھنے بولنے والوں کے تجسس کو تسکین دینے کے لیے سینکڑوں تاریخی واقعات، شخصیات اور کبھی نہ بھولنے والی کتابوں پر بہت سی ویڈیو ڈاکومنٹریز بنا دی ہیں۔ وہ 100 کتابیں جو آپ کو مرنے سے پہلے زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، ان کی سمری، ان کی ویڈیو سمریز آپ اس پلے لسٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے 1857 کی جنگ آزادی کی کہانی کیا تھی، اور یہاں ٹچ کر کے جانیں کہ امریکہ دریافت ہونے سے پہلے کیسا ہوا کرتا تھا۔